खुदावंद यसु मसीह के अज़ीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं हूँ पास्टर मुनव्वर खुर्शीद। प्रोग्राम कलाम रोशनी में नाजरीन आपको खुश आमदीद कहते हैं। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं गुज़श्ता तमाम प्रोग्राम्स के लिए, आपके अच्छे फीडबैक के लिए, जिस इंटरेस्ट के साथ आप प्रोग्राम्स वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं और बहुत कुछ सीख रहे हैं। हमारे लिए बड़ी इनकरेजमेंट की बात है। आज ये तीसरे सीज़न का प्रोग्राम नंबर 101 है, जिसमें हम खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जानेंगे, सीखेंगे। जिन खुदाम ने हमें ज्वाइन किया है, मुख्तसर तारुफ इनका आपके साथ करवाते चलें। हमें ज्वाइन किया पास्टर अनीस जावेद साहब ने। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। और इनके साथ पास्टर सरवर मसीह साहब ने। जी, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, इससे पहले कि हम आज के मतन की तिलावत करें, मैं रिक्वेस्ट करूँगा पास्टर सरवर मसीह साहब से प्लीज़ दुआ में रहनुमाई करें। सो आइए हम दुआ करें। खुदावंद हमारे बुज़ुर्ग और नहायत अजीम खुदा, तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से हम तेरी पाक हजूरी में आते हैं और तेरे शुक्रगुज़ार हैं कि तूने हमें ये इस्तेहकाक बख्शा कि हम तेरे पाक कदमों में आएँ, तेरी तमजीद करें, तेरे खेत में किंगडम के लिए काम करें। खुदा बाप तेरा शुक्र हो। सो अपने साथी खुदाम के लिए, तेरे खादम पास्टर मुनव्वर खुर्शीद साहब के लिए और तेरे बंदा पास्टर अनीस जावेद के लिए, उनकी सारी खिदमत के लिए तेरा शुक्र हो। हम सबको ब्लेस कर, रूह पाक आ हमें लीड कर, गाइड कर और कलाम की बातों को बयान करने के लिए हमें थॉट्स दे और फ्लो दे आए खुदा, ताकि सुनने वालों पर, देखने वालों पर तेरी बरकत हो। आज के कलाम की बदौलत ज़िंदगियां बदल जाएं, तेरी बादशाही का हिस्सा बने, तुझ में मजबूत हूँ। और आए खुदावन बख्श दे कि कसरत की बरकत का तेरे लोग आ जाए खुदा, तेरे कलाम के वसीला से तजर्बा करें। हम सबको और तमाम नाजरीन को और सारे टेक्निकल स्टाफ को आज की सारी आए खुदा प्रोग्राम के वसीला से बड़ी कसरत के साथ बरकत दे। यीशु मसीह के नाम में ऐ बाप हम ये दुआ मांगते हैं, आमीन। थैंक यू सो मच। नाजरीन, कलाम मुक़द्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए आज हम तिलावत करेंगे नए अहदनामे में से मुक़द्दस लूका की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 11वां बाब 5वीं आयत से लेकर 8वीं आयत तक। खुदा उनकी ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में यूं मरकूम है। फिर उसने उनसे कहा, तुम में से कौन है जिसका एक दोस्त हो और वो आधी रात को उसके पास जाकर उससे कहे, ए दोस्त मुझे 3 रोटियां दे, क्योंकि मेरा एक दोस्त सफ़र करके मेरे पास आया है और मेरे पास कुछ नहीं कि उसके आगे रखूं। और वो अंदर से जवाब में कहे, मुझे तकलीफ़ ना दे, अब दरवाज़ा बंद है और मेरे लड़के मेरे पास बिछोने पर हैं, मैं उठकर तुझे दे नहीं सकता। मैं तुमसे कहता हूँ कि अगरचे वो इस सबब से कि उसका दोस्त है उठकर उसे न दे, तो भी उसकी बेहयाई के सबब से उठकर जितनी दरकार हैं उसे देगा। कलाम मुक़द्दस के पढ़े सुने जाने पे खुदा उनकी बरकत हो, आमीन। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस का ये हिस्सा जिसमें खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी ज़ुबान अक़दस से एक पैराबल, एक तमसील पेश की है, हमारे लिए सीखने का बड़ा ये खूबसूरत मौका है कि हम दुआ इरबानी के बाद इस खूबसूरत तमसील में से बहुत कुछ सीखेंगे, जानेंगे और यकीनन खुदा उनके खुदाम आपके लिए बड़े बाबरकत होंगे। सबसे पहले पास्टर अनीस जावेद साहब से जानेंगे। पास्टर साहब, दुआ इरबानी के फ़ौरन बाद खुदावंद यीशु मसीह ने इस तमसील को, पैराबल का इस्तेमाल किया है, पेश किया इसको, क्योंकि 5वीं आयत में लिखा है फिर उसने, मतलब फ़ौरन, ये कोई तवक्कुफ़ नहीं है, कोई वक्फ़ा नहीं, उसमें फ़ौरन इस बात का इजहार किया गया है और दुआ इरबानी ही के साथ इसे जोड़ा गया है और दुआ इरबानी कहने के फ़ौरन बाद ही इस बात का आगाज़ किया गया है। इनमें क्या रब्त, क्या है ताल्लुक़, क्या है तमसील में और दुआ इरबानी में? थैंक यू सो मच सर। खुदावंद यीशु मसीह की सलामती अब तमाम देखने वालों के साथ हो। अच्छा सवाल है, चूँकि हम जब इसको पढ़ते हैं तो लगता है कि यीशु मसीह दुआ इरबानी सिखाई है और फिर दोबारा से तमसील की तरफ चले गए हैं, कुछ बात करना शुरू कर दी है, लेकिन एक तसलसल है। और अगर हम 11वें बाब की पहली आयत से जाएं तो चूँकि यीशु मसीह दुआ कर रहे थे और शागिर्दों ने यीशु मसीह की ज़िंदगी के अंदर दुआ को एक अहमियत देते हुए देखा है। यीशु मसीह बारहा
دعا کرتے ہوئے پوری پوری رات دعا میں گزارتے ہوئے نظر آئے ہیں، اسی لیے ان کے اندر یہ تجسس بھی ہوا کہ جس طرح سے استاد دعا کرتے ہیں ہمیں بھی سکھائیں۔ انہوں نے کہا اب یسوع مسیح نے جب ان کو دعا سکھا دی کہ اس طرح دعا کیا کرو، تو یسوع مسیح نے اب اس تمثیل، میں جو سمجھتا ہوں میرے خیال میں، اس تمثیل کو ساتھ ہی شروع کرنے کا مطلب دعا کی امپورٹنس کو ان کی زندگیوں کے اندر اجاگر کرنا ہے کہ دعا آپ کی زندگی میں کتنی اہم ہے، اور پھر نہ صرف دعا کی امپورٹنس، دعا کس طرح سے ہم نے مانگنی ہے، آپ کا کردار دعا کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، یعنی آپ کس تڑپ کے ساتھ، کس شدت کے ساتھ، پرسسٹنٹلی کتنا آپ پریئر کر رہے ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ سو یسوع مسیح فوراً اگر اس تمثیل کے اوپر گئے ہیں تو اس کے پیچھے میرا ایمان ہے کہ یہ ان کو سکھانا ہے کہ ہمیں کس طرح سے دعا میں رہنا ہے، کس طرح دعا کرنی ہے، اور پھر اس کے اندر ایک اور چیز جو یسوع مسیح نے سکھائی ہے وہ یہ دونوں طرح کے تعلقات کو بھی یسوع مسیح نے، جس سے آپ دعا مانگ رہے ہیں اس کا کردار، اور جو دعا مانگنے گیا ہے یا کر رہا ہے اس کا کردار کیسا ہو سکتا ہے، اور پھر ٹائم لیمٹس کیا ہو سکتی ہیں، ہمیں کس وقت دعا کرنی ہے، کس وقت دعا نہیں کرنی ہے، یہ بھی بہت امپورٹنٹ یسوع مسیح نے ہمیں یہاں پر سکھایا ہے۔ پھر جب ہم اس تمثیل کو دیکھتے ہیں تو یہاں پر ہمیں اس دور کے پہلی صدی کا جو اسرائیل ہے یا فلسطین کا علاقہ ہے، اس کے اندر کے ماحول کو بھی ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ وہ لوگ کس طرح سے ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے تھے، یہ بھی ہمارے سامنے آتا ہے، کیونکہ رات کا پہر ہے، مڈ نائٹ ہے، تو جب اس کا دوست گیا ہے تو یسوع مسیح ہمیں سکھا رہے ہیں کہ اس نے اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ وہ کس حالت میں ہے، اس کے بچے سوئے ہیں اور ان کو ڈسٹرب نہیں کرنا ہے، بلکہ اس نے اس کی ضرورت کو پورا کیا ہے۔ سو گو اس وقت میں کم ریسورسز ہیں، وسائل اتنے نہیں ہیں، لیکن پھر بھی ہر طور سے ایک دوسرے کی ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کی جاتی رہی۔ اس سارے دور میں ان لوگوں کے اندر کس طرح کے حالات ہیں۔ پھر میں ایک اور چیز اس کے اندر غور کر رہا تھا، وہ یہ ہے کہ یہ شخص جو اپنے دوست کے پاس آیا ہے، یہ اپنی بھوک کے لیے نہیں آیا ہے، بلکہ اس کے دوست کو بھوک لگی ہے اور اس کے پاس نہیں ہے کہ وہ اس کی ضرورت کو پورا کرے، سو وہ اس کی جگہ پر شفاعت کرنے کے لیے اس کے پاس پہنچا ہے تاکہ وہ اپنے دوست سے لے کر دوسرے دوست کی مدد کر پائے۔ سو اس میں ہم یسوع مسیح سے یہ بھی سیکھتے ہیں کہ ہمیں نہ صرف اپنی ضرورتوں پر غور کرنا ہے، فوکس کرنا ہے، بلکہ بعض اوقات ہمیں اپنے ساتھی، اپنے دوستوں کی ضرورتوں کے لیے بھی آنا ہے۔ اور پھر ٹائم بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم کس وقت اپنے دوست کی ضرورت کو پورا کر سکتے ہیں، یعنی جب آپ کے مائنڈ میں کوئی شخص آیا ہے، اب تب ہی باپ کے حضور میں اس کے لیے بیٹھیں، خدا باپ سے اس کے لیے درخواست کریں، اور پھر اس کے اندر جو لفظ لکھا ہے بے حیائی اسرار موجود ہے کہ میرا دوست بھوکا ہے، وہ بار بار نوک کر رہا ہے۔ سو جب ہمیں ضرورت ہے تو پھر تو ہم خدا کے حضور میں آتے ہیں، بار بار کہتے ہیں خدا دے خدا دے، لیکن وہی تڑپ، وہی شدت کیا ہم اپنے پڑوسی کے لیے، اپنے دوست کے لیے، اپنے ساتھی کے لیے بھی رکھتے ہیں؟ یہ یسوع مسیح ہمیں یہاں پر سکھا رہے ہیں کہ اسی طور سے ہمیں اپنے ساتھی کے لیے جس سے ہم دوستی نبھا رہے ہیں، ہمیں اسی طرح سے اس کے لیے بھی آنا ہے اور کہنا ہے۔ پھر ایک خدا کے خادم ہیں رچرڈ، وہ اس کو ایک ایگزامپل کے ساتھ اس طرح سے بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر بچے
کے سامنے اس کی ماں موجود ہے تو اس کو چاہیے مانگے، اور اگر وہ اس کے سامنے نہیں ہے، اس کو ویزیبل نظر نہیں آ رہی، تو پھر اس کو کوشش کرنی ہے کہ وہ اس کو ڈھونڈے، اور اگر وہ ڈھونڈنے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اندر ہے، روم میں ہے، تو پھر اس کو کھٹکھٹانے کی ضرورت ہے۔ سو اس طرح سے ہمیں اپنے خدا کے حضور میں آنے کی ضرورت ہے۔ جب وہ آپ کو ظاہراً نظر آ رہا ہے، آپ اس کی حضوری میں ہیں، آپ اس سے مانگیں، اور جب نہیں ہے آپ اس کو ڈھونڈیں۔ بعض اوقات ہمیں کھٹکھٹانے کی نوبت پہنچتی ہے، اور اس میں جو پازیٹیوٹی ہے وہ یہ ہے، یسوع مسیح نے یہ سکھایا کہ ایٹ لیسٹ آخر کار وہ دوست جو ہے وہ اٹھے گا، وہ اپنی ساری پرابلمز سے باہر آ کر جو کچھ اس کے پاس موجود ہے وہ اس کی ضرورت کو پورا کرے گا۔ اور الٹیمیٹلی چونکہ یہ خدا باپ اور انسان کے تعلق کو، اس رشتے کو واضح کیا جا رہا ہے، اس لیے خدا ہمیشہ وقت کے بجائے وقت کی قید و بند سے باہر جا کر ہماری ساری ضرورتوں کو پورا کر سکتا ہے۔ پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ، بڑی خوبصورت بابرکت باتیں۔ اور ایک بات یہاں پہ میں کلیئر کرتا چلوں، بہت دفعہ ہم تماثیل میں، پیرابلز میں کچھ ایسے کریکٹرز پڑھتے ہیں، اور خداوند یسوع مسیح کے سکھانے کے کئی مقاصد ہیں پیرابلز میں، تماثیل میں، اور کئی دفعہ کسی کریکٹر کو لے کر ہم میچ کرتے ہیں جو کہ درست نہیں ہوتا۔ دراصل ان کریکٹرز میں سے مقصد کیا لیا گیا ہے اس پہ زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے نیک سامری کا واقعہ ہم سیکھتے ہیں، خداوند یسوع مسیح نے ایک پیرابل تمثیل پیش کی، وہاں تمثیل پیش کرنے میں اب سامری کو یہ ثابت کرنا نہیں تھا کہ وہ ایماندار ہے، بلکہ وہاں سے صرف یہی سبق جو ہے وہ عکس کرنا تھا، وہاں سے صرف یہی لیسن نکالنا تھا کہ جو نیک سامری اس نے کام ٹھیک کیا تھا، کام اچھا کیا تھا، یہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اب یہاں پر اس پیرابل میں جو ہم سیکھ رہے ہیں اور جس پہ غور و خوض کر رہے ہیں، ابھی پاسٹر انیس صاحب نے بڑی خوبصورتی سے رہنمائی دی ہے اس شخص کے تعلق سے جو گیا ہے اور اس شخص کے بارے میں جس کے پاس وہ پہنچا ہے۔ اب یہاں پہ سبق صرف یہ ہے، کریکٹرز کو میچ کرنے سے بہتر یہ ہے کہ اس میں جو لیسن ہے، جو سبق ہے، اس کو نکالا جائے، اور وہ یہ ہے کہ ایک شخص گیا ہے دوسرے کے پاس، اور دوسرے نے اس بات پر غور کیا ہے کہ یہ اتنا زیادہ ضد کر رہا ہے، رکا ہوا ہے، اور اس میں تسلسل ہے، ضرورت اس کی اس قدر اس میں شدت ہے، اس لیے اس نے اٹھ کر اس کو دے دیا ہے۔ اب اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہمارا باپ، آسمانی باپ جو ہے وہ اس طرح کا ہے کہ اگر کوئی اس کے پاس جائے گا تو وہ دے گا نہیں۔ اس طرح سے ان پیرابلز پر جب بھی غور کرتے ہیں، ہمیں یہ بات سیکھنی ہے کہ وہاں سے جو لیسن دیا جا رہا ہے صرف وہ لیسن سیکھنا ہے۔ کئی دفعہ خداوند یسوع مسیح نے کئی طرح کے کیریکٹرز بیان کر کے پیرابلز میں ان میں سے نصیحت آموز باتیں کہی ہیں، ان نصیحت آموز باتوں کو سیکھنا اور ان پہ غور کرنا ضروری ہے، بجائے اس کے کہ ان کیریکٹرز کے پیچھے ہم جائیں۔ آگے بڑھیں گے، اور ابھی ہم یہاں پہ جو براہ راست دو کیریکٹرز خداوند یسوع مسیح نے استعمال کیے ہیں، ان کے تعلق سے سیکھیں گے، جانیں گے۔ سب سے پہلے ہم پاسٹر سرور مسیح صاحب سے جانیں گے۔ پاسٹر صاحب، یہاں پہ پہلا جو کیریکٹر ہمیں دکھائی دیتا ہے، ایک دوست ہے، اس کے پاس اس کا دوست آتا ہے، مدد طلب کرتا ہے، اور یہ جس سے مدد طلب کی جاتی ہے اس کے پاس نہیں ہے، وہ آگے گیا ہے۔ اس کے کیریکٹر پر ذرا روشنی ڈالیں، اس کا کردار خداوند یسوع مسیح نے کیا دراصل اس کا کردار پیش کر کے یا اس کیریکٹر کو پیش کر کے خداوند یسوع مسیح نے ہمیں سکھانے کی کیا کوشش کی ہے کہ ہم اس سے سیکھیں؟ جی تھینک یو ویری مچ منور صاحب، پھر سے ایک اچھے، خوبصورت اور ایک ویلڈ کویسچن کے لیے، اور میرا ایمان ہے کہ ناظرین یقیناً اس پروگرام کے وسیلہ سے برکت پائیں گے، اور چونکہ اس سارے پیسج کی جو کنٹینیوٹی ہے وہ پریئر کے ساتھ ہے۔ اس سے پہلے خداوند نے اپنے شاگردوں کو دعا کرنا سکھایا ہے، اور پھر ایک تمثیل سے انہیں یہ بات سکھائی ہے کہ بیسیکلی ہماری پریئر لائف کیسے ہونی چاہیے۔ اور اس میں جو کریکٹر ہے کہ جو شخص اپنے ایک دوست کے پاس روٹی کے لیے جا رہا ہے، اور میں یہ سب کہوں گا کہ
اس ساری تمثیل کا جو فوکل پرسن ہے، جو مرکزی کردار ہے، وہ یہی شخص ہے. کیونکہ خداوند جو ہے وہ دعا کرنا سکھا رہے ہیں، اور پھر اس تمثیل کے ذریعہ سے یہ سکھاتے ہیں کہ ہمیں بنیادی طور پہ دعا کیسے کرنا ہے، ہماری پریئر لائف کیسے ہونی چاہیے. اور اس میں جب ہم غور کرتے ہیں تو ایک دوست ہے جس کے پاس اس کا ایک اپنا اور دوست دور کے علاقہ سے آتا ہے، اور پھر آ کر کہتا ہے اسے یقیناً اسے بھوک لگی ہے، دور کا سفر کر کے آیا ہے، اور پھر یہ ہے کہ گھر میں اس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں، اور اب مڈ نائٹ ہے، رات کا وقت ہے، اور پھر وہ اپنے کسی اور دوست کے پاس جاتا ہے. جو ہوسٹ ہے وہ کسی اور کے پاس جاتا ہے اپنے گیسٹ کو فیڈ کرنے کے لیے، کھلانے کے لیے. تو وہاں پہ جا کے وہ اس سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ میرا ایک دوست جو دور سے آیا ہے، سو میرے پاس کچھ نہیں کہ میں اس کے آگے رکھوں، سو مجھے کچھ 3 روٹیاں جو وہ درکار ہیں دے. اور وہ آگے سے کہتا ہے کہ اس وقت تو میرے بیٹے بچے جو ہیں وہ بھی سوئے ہوئے ہیں، میں خود بھی سویا ہوں، بستر پر لیٹے ہوئے ہیں، سو یہ ریسٹ ٹائم ہے. تو لیکن اس شخص کا جو کردار ہے اس پر اگر ہم غور کریں تو بنیادی طور پر یہ ایک ٹرو پریئر وارئرز کا کردار ہے کہ ایک بنیادی طور پر ایک انٹرسیسر کو کیسا ہونا چاہیے. سو اس کے کریکٹر میں سے چند ایک باتیں ہم دیکھیں گے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ ایک ان ریزنیبل ٹائم پر جاتا ہے، انکنوینئنٹ ٹائم پر، ان ایکسپیکٹڈ ٹائم پر، یعنی کہ ایسا ٹائم جو کہ مڈ نائٹ ہے، آدھی رات کا وقت ہے. اور آج کل تو ابھی بھی آپ دیہاتوں میں چلے جائیں تو 8-9 بجے کے قریب لوگ جو اپنے بستروں پر لیٹ چکے ہوتے ہیں. اور یہ ہے کہ اگر 2000 سال پیچھے کی بات جب خداوند یسوع مسیح کر رہے ہیں تو اٹ مینس کہ سیم ٹائم پہ جیسے ہی سورج غروب ہوا، رات ہوئی، لوگ اپنے بستروں پہ، اٹ مینس کہ واقعہ ہی جو خداوند نے ایک تمثیل پیش کی اور اس وقت کی پکچر پیش کی ہے. ڈیفینیٹلی جس دوست کے پاس یہ دوست گیا ہے آدھی رات کے وقت تو واقعی وہ گہری نیند میں ہوں گے اور بالکل ریسٹ کی حالت میں ہوں گے. اور یہ ایک ایسا ٹائم ہے کہ انکنوینئنٹ ہے دوسروں کے لیے، اور ایسا ہے کہ کوئی دوسرا دوست ایکسپیکٹ بھی نہیں کر سکتا کہ اس ٹائم پہ کوئی میرے پاس آئے گا. لیکن یہ ہے کہ یہ ایسے ٹائم پہ بھی کہ جب مڈ نائٹ ہے، سب سوئے ہوئے ہیں، اور ایک جب وہ انکنوینئنٹ ٹائم ہے نیچرلی، اس ٹائم پہ بھی اپنے دوست کی خاطر دوسرے دوست کے پاس جا رہا ہے. سو وہ اپنے آپ کو بھی تکلیف میں ڈال رہا ہے اور دوسرے دوست کو بھی تکلیف میں ڈالے ہوئے ہے. اور لیکن وہ اس بات کی، اپنی تکلیف کی یا اگلے دوست کی تکلیف کی، ان چیزوں کی کوئی پرواہ نہیں کرتا. اس کا بیسک پرپس جو ہے وہ اپنے دوست کی جب وہ نیڈ کو میٹ کرنا ہے، اس کو فیڈ کرنا ہے. اور پھر ایک اور جو بات اس شخص کے لیے ہے کہ اس کی زندگی کے اندر ہمیں بولڈنس نظر آتی ہے، اور اگرچہ اردو زبان میں اس کے لیے بے حیائی کا لفظ استعمال ہوا ہے. دلیر ہے، اور آدھی رات کے وقت کسی بات کی بھی پرواہ کیے بغیر کہ کوئی شخص میں باہر گلی میں جاؤں کوئی حملہ بھی کر سکتا ہے، اور کوئی شخص کسی بھی طور پر جو ہے وہ اس کے ساتھ پیش آ سکتا ہے، لیکن اپنی سیکیورٹی کی، اپنی زندگی کی پرواہ کیے بغیر وہ بڑی بولڈنس کے ساتھ اپنے دوست کی خاطر وہ جاتا ہے. اور ایکچولی جو وارئرز ہیں ان کا کام بھی یہی ہے، خطرے میں پڑنا کسی کے لیے. اور پھر یہ ہے کہ ایک تو یہ وہ اس کی زندگی میں بولڈنس نظر آتی ہے، سیکنڈلی وہ اپنی لائف میں پرسسٹنس بھی نظر آتا ہے. اس کی لائف کے اندر ہمیں جب وہ کنسسٹنس نظر آتی ہے، مستقل مزاجی نظر آتی ہے، ثابت قدمی نظر آتی ہے. اگرچہ اس کا دوست کہہ رہا ہے کہ بھائی کیوں مجھے تنگ کر رہے ہو، اس وقت بچے سوئے ہوئے ہیں، میں بھی سویا ہوا ہوں، یہ کوئی ٹائم ہے آنے کا، لیکن اس کے باوجود وہ ناک کرتا جا رہا ہے کہ نہیں، میرے ایک دوست کو ضرورت ہے اور اس لیے میں جب وہ کچھ نہ کچھ میری ہیلپ کرتا ہوں. اور یعنی اس بات کا اظہار ہے کہ ایک پریئر وارئر کو، انٹرسیسر کو صرف اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے یا اپنی پرسنل نیڈز کے لیے ہی
इंटरसीड नहीं करना, वॉरफेयर नहीं करना, सिर्फ प्रेयर नहीं करना, बल्कि जब कोई चर्च का दूसरा शख्स, कोई दोस्त, चाहे वो किसी दूसरे शहर का ही क्यों ना हो, चाहे वो किसी दूसरे कंट्री का कहीं, चाहे वो आपका करीबी दोस्त है या नहीं है, चाहे कोई भी क्यों ना हो, आपने उसके साथ उसी पेन के साथ, उसी बोझ के साथ दुआ करनी है जैसे कि आप जो वो अपने लिए प्रेयर करते हैं। जिस पैशन के साथ और जिस दर्द के साथ और जिस बोझ के साथ आप अपने लिए प्रेयर करते हैं, सो आपने अपने दोस्तों के लिए वैसे ही प्रेयर करना है। और फिर जो है वो हम देख सकते हैं कि वो 3 रोटियां जब वो मांग रहा है, और जैसे अभी आपने ये बात कही कि तमासील के अंदर लाजमी नहीं कि हम हर एक नुक्ता पर गौर करें, क्योंकि कुछ खुदावंद यीशु मसीह ने कुछ तमासील की जो स्टोरीज हैं उनको फिल करने के लिए कुछ बातों को ऐड किया है। लाजमी नहीं कि उसकी पूरी हम तशरीह करें। और जैसे अभी आपने कहा अभी कि बेसिकली जो फोकल पर्सन है उस पे हमने फोकस करना है, और इस स्टोरी के अंदर जो फोकल पर्सन है वो वही है जो अपने दोस्त की खातिर दूसरे दोस्त के पास रोटियां लेने के लिए जा रहा है। और फिर ये है कि देखें कि वो मे बी के मुआशरे के अंदर अच्छा मुकाम भी रखता है, उसकी इज्जत भी है, अच्छी शोहरत भी है, लेकिन मे बी कुछ रात उसके पास कुछ नहीं है, लेकिन उसने अपनी इज्जत की परवाह किए बगैर, अपनी सोसाइटी में पोजीशन की परवाह किए बगैर, अपनी सोसाइटी में शोहरत की परवाह किए बगैर कि मेरा दोस्त क्या कहेगा, और जब मैं गली में से गुजर रहा हूँ, इस टाइम पे जा रहा हूँ, लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, यार इतना अच्छा नाइस फेलो इस टाइम पे गली में रात के वक्त क्या करने के लिए निकला हुआ है, और जिस दोस्त के पास मैं जा रहा हूँ वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। सो इन सारी बातों में हम इस बात को देखते हैं कि ये शख्स जो है किसी बात की भी परवाह किए बगैर वो अपने दोस्त की नीड के लिए दूसरे दोस्त के पास जाता है। तो इसलिए हमें इन बातों की परवाह किए बगैर कि हमारा सोसाइटी के अंदर मकाम क्या है, और कई बार हम जब वो लोगों के लिए प्रेयर करने में भी स्टेटस कॉन्शियस हो जाते हैं, और दूसरों के लिए दुआ करने में, दूसरों के लिए इंटरसेशन करने में, शफाअत करने में हम जब वो पोजीशन कॉन्शियस हो जाते हैं, स्टेटस कॉन्शियस हो जाते हैं, क्या मैं इस शख्स के लिए दुआ करूं, यानी कि हमने जब वो अपने आप को एक स्टेटस सिंबल बना लिया होता है। ज्यादा जो बड़े सीनियर और जो ज्यादा अमीर, उनके लिए तो हम शायद दुआ करना पसंद करेंगे, लेकिन वो शख्स जो गरीब है, जो कम पढ़ा लिखा है, या जिसका मुआशरे के अंदर उस तौर से मुकाम नहीं, हम शायद उसके लिए उस तौर से इंटरसेशन नहीं करेंगे। लेकिन इस शख्स के बारे में हम देखते हैं कि वो सारे बैरियर्स को ब्रेक करते हुए मिडनाइट को, और अपनी जो वो पोजीशन को, अपनी शोहरत को, अपने स्टेटस को, हर चीज, हर बैरियर को ब्रेक करते हुए वो अपने दोस्त के पास जाता है और कहता है कि मुझे 3 रोटियां दरकार हैं, क्योंकि मेरा एक दोस्त दूर से आया, वो भूखा है, उसे खाना दरकार है, मेरे पास कुछ नहीं लेकिन मेरी मदद का। थैंक यू सो मच। बड़ी खूबसूरत बातें, बाबरकत बातें, और यकीनन आजकल हमें ये बड़ा स्टेटस को तरवीज मिलती हुई नज़र आ रही है। बहुत सारे पादरी साहबान भी ऐसा कर रहे हैं जो कि दुरुस्त नहीं है। जो खुदाम है उनका कैरेक्टर ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो इम्तियाजी सलूक करें कि किसके घर जाना चाहिए, किसके घर नहीं जाना चाहिए, कहाँ पे दुआ करनी है, कहाँ पे नहीं करनी है। सो इन चीज़ों से बाहर आकर हमें खुदावंद यीशु मसीह के सिखाए हुए तरीक़ेकार पर चलना है, और उन सब लोगों के लिए जो ज़रूरत के तहत हमारे पास आते हैं या जिनको हमारी ज़रूरत है कि हम उनके पास जाएं, हमें जाना चाहिए। और मैंने अक्सर ये देखा है, आप भी देखते हैं कि ये तरीक़ेकार आजकल बहुत परवान चढ़ रहा है कि जो खाते पीते घराने हैं, जहाँ से खुदाइयाँ या चंदे की ज़्यादा उम्मीद होती है, वहाँ पे ज़्यादा विज़िट चल रहे होते हैं, वहाँ पे ज़्यादा दुआओं की ज़रूरत है। और जो गरीब लोग हैं, जहाँ पे
چندہ نہیں ملتا، بہت سارے پادری صاحبان جو ہیں وہ وہاں وزٹ نہیں کرتے، جو کہ درست نہیں ہے۔ اور کئی گھرانوں کی یہ شکایات چرچز میں سے ہمیں ملتی ہیں کہ ہمارے پادری صاحب جو ہیں وہ ہمارے گھر وزٹ نہیں کرتے، فلاں انہیں چندہ زیادہ دیتا ہے، فلاں وزٹ اس کے گھر میں زیادہ کیا جاتا ہے، جو کہ درست نہیں ہے۔ اچھا ہے، اس طرح کا ہونا چاہیے کہ وہ سب کے ساتھ ایک جیسا سلوک کر سکیں اور ایک طرح کے ہی رویے کے ساتھ سب کے ساتھ پیش آئیں۔ خداوند یسوع مسیح جو یہاں پہ سکھا رہے ہیں، یہ پہلا موقع ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے جب اس تسلسل کے تعلق سے سکھایا ہے، مقدس لوکا نے یہ پہلی دفعہ یہاں پہ قلم بند کیا ہے۔ اس کا دوسرا جو حصہ ہے، خداوند یسوع مسیح جو تسلسل پہ زور دیتے ہیں، اپنے 18ویں باب میں مقدس لوکا نے اس بات کو بیان کیا ہے، جب خداوند یسوع مسیح نے ایک بیوہ کی تمثیل جو ہے وہ پیش کی ہے کہ تسلسل کے ساتھ لگے رہنا چاہیے، جو بے انصاف قاضی کے پاس جاتی رہی۔ تو یہ دوسرا ایک واقعہ جو خداوند یسوع مسیح نے اپنی زبان اقدس سے ارشاد فرمایا۔ تو پاسٹر سرور مسیح صاحب نے بڑی زبردست اس کیریکٹر کی تشریح کی ہے اور اس کو بیان کیا ہے آسان الفاظ میں، تاکہ سب اس بات کو سمجھ سکیں۔ سو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ضرور اس بات کو سمجھ گئے ہیں۔ یہاں پہ ناظرین وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ہم لیں گے ایک شارٹ بریک۔ ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے پروگرام کلام روشنی۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کلام روشنی۔ بریک پر جانے سے پہلے بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خداوند کے خدام ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے، آگے بڑھیں گے اور پاسٹر انیس جاوید صاحب سے جانیں گے۔ پاسٹر صاحب، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں، یہاں پہ جو دوسرا کیریکٹر ہے جو پیش کیا گیا ہے، وہ شخص ہے جس کے پاس اس کا دوست آیا ہے آدھی رات کے قریب۔ آپ نے اس کے کردار پر روشنی ڈالنی ہے کہ یہاں پر اس کردار کو پیش کرنے سے خداوند یسوع مسیح کی مراد کیا ہے؟ جی تھینک یو سو مچ جی۔ نمبر ون کہ جو اندر موجود شخص ہے جس کے پاس وہ مدد مانگنے کے لیے آیا ہے، اس شخص کو میٹافور آف گاڈ کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ یسوع مسیح نے اس کو بیان کیا ہے اور اس بات کو آپ دونوں خدام نے پہلے ہی واضح کر دیا ہے کہ ہمیں کردار کی جو پازیٹیو اور نیگیٹیوٹی یسوع مسیح نے بیان کی ہے اس کے اندر جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تمثیل کا جو امپیکٹ ہے، جو اس کے اندر سے لیسن ہمیں یسوع مسیح دینا چاہ رہے ہیں، ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور اس میں پھر ایک اور چیز جو ہمیں سمجھنے کو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ یسوع مسیح نے یہ بھی لفظ وہاں پر بولے ہیں کہ اگر اس کو میں آپ کے لیے پڑھوں تو یہاں پر لکھا ہے 7ویں آیت کہتی ہے، اور وہ اندر سے جواب میں کہے مجھے تکلیف نہ دے، اب دروازہ بند ہے اور میرے لڑکے میرے پاس بچھونے پر ہیں، میں اٹھ کر تجھے دے نہیں سکتا۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ اگرچہ وہ اس سبب سے کہ اس کا ایک دوست ہے اٹھ کر اسے نہ دے، تو بھی اس کی بے حیائی کے سبب سے اٹھ کر جتنی درکار ہے اسے دے گا۔ جب ہم اس سارے سین میں اس کریکٹر کے اندر سے خدا کے کردار کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو پھر ہم کنفیوز ہو جائیں گے، کیونکہ خدا کا کردار جو ہم دیکھتے ہیں وہ لکھا ہے زبور 121 اس کی 5ویں آیت 4تھی آیت سے لکھا، دیکھ اسرائیل کا محافظ نہ اونگے گا نہ سوئے گا، خداوند تیرا محافظ ہے، خداوند تیرے دہنے ہاتھ پر تیرا سائبان ہے۔ ہمارا خدا ہمیشہ جاگتا ہے، سنتا ہے، وہ اونگتا نہیں ہے، وہ ہماری ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے موجود رہتا ہے، وہ منتظر ہے کہ کون کس وقت کب اس کے پاس آئے۔ اور خدا کو تو یہ لمحے ویسے ہی بہت پسند ہیں جس وقت میں یہ شخص اپنی درخواست لے کر اپنے دوست کے پاس پہنچا ہے تاکہ اس کی ضرورت پوری کی جائے۔ اگر ہم رات کے ان پہروں میں خدا کی حضوری میں آتے ہیں تو خدا ہماری دعاؤں کو ضرور سنتا ہے اور جواب بھی دیتا ہے۔ اندر جو شخص موجود ہے اس کے کردار کی جب ہم بات کر رہے ہیں، اس کے کریکٹر کی بات کر رہے ہیں، تو جیسے میں نے پہلے سوال کے جواب میں بھی بولا کہ وہاں پر
مہمان نوازی کا ایک روایت موجود ہے اس دور کے اندر. جب ہم پہلی صدی کے دور میں جب یسوع مسیح اپنی بشری خدمت کے اندر ہمیں موجود نظر آتے ہیں تو یہ لوگ ایک دوسرے کا احساس کرنے والے ہیں. کم وسائل ہونے کے باوجود بھی وہ ان کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں. اور پھر میں ایک رائٹر کو پڑھ رہا تھا, وہ کہتا ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جب یہ کہہ رہا ہے میرے لڑکے میرے ساتھ سوئے ہیں تو وہ ایک بیڈ کے اوپر ہیں, بلکہ وہ اس کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے گھر میں اس وقت یہ کیفیت ہے کہ ہم سو رہے ہیں. بلکہ وہ اس بات کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں یہاں پر کہ اس کے اندر اس کے کمرے میں یا اس کے گھر کے اندر کیا کیفیت ہے, مڈ نائٹ ہے, اور وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ اٹھے اور وہ ان کی ہیلپ کرے, لیکن وہ پھر بھی جاگتا ہے اور اس کی ضرورت کے مطابق اس کی چیزیں جو اس کو درکار ہیں وہ ان کو دیتے ہیں اور پھر وہ اپنی ضرورت کو پورا کرتا ہے. سو خدا کی ذات کے اندر یہ صفت موجود ہے. خدا ہم اس کی نظر میں پریشیس ہیں. خدا ہم سے محبت کرتا ہے. یہ اس کی محبت کا تقاضا ہے کہ جب بھی ہم اس کی حضوری میں جائیں گے خدا ہمیں مہیا کرے گا. یسایہ کی کتاب کے اندر 59واں باب اور اس کی پہلی آیت کہتی ہے, دیکھو خداوند کا ہاتھ چھوٹا نہیں ہو گیا کہ بچا نہ سکے, اور اس کا کان بھاری نہیں کہ سن نہ سکے. خدا ہمیں دینے کے لیے تیار ہے. سو جو گھر کے اندر شخص ہے اس کا کردار بیسیکلی ہمیں خدا کی کردار کے طور پر نظر آتا ہے, جس کے پاس کرنے کے لیے ڈھیروں کام ہیں, جو اس کائنات کو ہولڈ کرتا ہے, جو اس کائنات کی چیزوں کو سنبھالتا ہے. لیکن پھر بھی ایک شخص جو خدا کی نظر میں بالکل ادنا سا ہے, جب وہ اپنی دعا لے کر جب خدا کی حضوری میں مسلسل متواتر جاتا ہے, نوک کرتا ہے, پھر خدا اس کے لیے دروازوں کو کھولتا ہے اور اس کی ضرورت کے عین مطابق اس کو مہیا بھی کرتا ہے. اس لیے اس پوری تمثیل کے تناظر میں یہ میں کہنا چاہوں گا, ہمیں بعض اوقات ہم اپنی دعاؤں میں شرماتے رہتے ہیں کہ یہ مجھے مانگنا چاہیے یا نہیں مانگنا چاہیے. میں یہ کہوں گا خدا کی خدائیت کے مطابق, خدا کے مطابق آپ اپنے خدا کو بڑا جان کر سمجھ کر اس سے مانگنا شروع کریں, اپنے دل کے حال اس کے سامنے رکھنا شروع کریں, اور یہ نہ دیکھیں کہ یہ وقت کیا ہے, کیسے ہے, کب ہے اور میں کیا مانگ رہا ہوں. آئیں خدا کے حضور میں. ہمارا خدا ہم سے محبت کرتا ہے اور وہ اپنی محبت کے سبب سے وہ ہمیں ہماری ساری ضرورتیں دینا چاہتا ہے. پریز گاڈ, تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت باتیں, اور یقیناً آپ سب نے بڑی برکت پائی ہے, اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس کریکٹر کے تعلق سے پاسٹر صاحب نے ہماری رہنمائی کی ہے کہ اس کریکٹر کے تعلق سے ہمیں صرف وہ چیز سیکھنی ہے جو خداوند یسوع مسیح کے سکھانے کا مقصد ہے, یا جو وہ سکھانا چاہتے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ کسی کے لگاتار نوک کرنے پر, کسی کے تسلسل کے ساتھ مانگنے پر جو اندر شخص ہے وہ اٹھ کر آ گیا ہے, مسلسل دعا کرنے کا جواب ملا ہے. لیکن ایک بات ہمیشہ ہمیں یاد رکھنی ہے, خداوند یسوع مسیح جو کچھ ہمیں سکھا رہے ہیں دعا کے تعلق سے بہت زور دیتے ہیں. ایک بات ان کا محور رہا ہے ان کی تعلیم کا, وہ یہ ہے ہماری دعا خدا کی مرضی کے مطابق ہونی چاہیے. جب ہماری دعائیں خدا کی مرضی کے مطابق ہوں گی, ہماری جو ضروریات ہیں, ہمارے جو مطالبات ہیں وہ خدا کے کلام کے مطابق ہوں گے, تو پھر خدا ہمیں سب کچھ دینے کو تیار ہے. لیکن اگر آپ کوئی ایسی ناجائز چیزیں مانگتے ہیں جس سے آپ کو اور آپ کی عاقبت کو, آپ کی آخری زندگی کو کوئی نقصان ہے, تو یاد رکھیں خدا کبھی وہ چیز ہمیں نہیں دے گا. خداوند کو زمینی زندگی سے زیادہ عزیز جو چیز ہے ہمارے لیے وہ آخرت ہے, کہ ہم آخری زندگی کہاں پر گزاریں گے. خدا ہمیں کوئی ایسی چیز نہیں دے گا جس سے ہماری آخرت خراب ہو جائے, ہماری عاقبت خراب ہو جائے, یا ہمیشہ کی زندگی ہم سے جاتی رہے. سو یاد رکھیں, جو بھی چیز مانگیں ضرور اس پر غور کریں کہ کیا یہ چیز ملنے سے کہیں میری ہمیشہ کی زندگی تو خراب نہیں ہوگی. اگر ہوگی
تو اس کا مطلب ہے خدا دے گا ہی نہیں، آپ جتنا مرضی زور لگاتے رہیں۔ ہاں کئی دفعہ ہم سنتے ہیں جو غیر ایماندار ہیں وہ ہمیں کہتے ہوئے ملتے، دیکھیں جی میں تو کبھی چرچ نہیں گیا، میں جو بھی مانگتا ہوں مجھے مل جاتا ہے۔ دراصل آسمانی باپ انہیں کچھ نہیں دیتا ہے، کیونکہ آسمانی باپ کسی کو بھی ایسی چیز نہیں دے سکتا۔ یہ جو کچھ انہیں ملتا ہے وہ سب کچھ زمین کا خدا انہیں پرووائڈ کرتا ہے، مہیا کرتا ہے، تاکہ وہ اسی ایک خوش فہمی کا شکار رہیں اور کبھی بھی اصل پکچر تک وہ نہ پہنچ سکیں۔ سو یاد رکھیں کہ جو ایماندار ہیں وہ خدا سے طلب ہی وہ کریں گے جو اس کی مرضی کے مطابق ہے، یا جس سے نہ انہیں کوئی نقصان ہوگا نہ آئندہ زندگی میں کبھی انہیں نقصان اٹھانا پڑے گا۔ آگے بڑھیں گے اور پاسٹر سرور صاحب سے جانیں گے۔ پاسٹر سرور مسیح صاحب بڑی خوبصورت ایک پیرابل تمثیل دے کر خداوند یسوع مسیح نے دعائے ربانی کے مقصد کو مزید واضح کیا ہے، ایلیبوریٹ کیا ہے، کلیئر کیا ہے کہ دراصل دعائے ربانی میں جو انہوں نے پٹیشنز پہ لوگوں کے سامنے رکھی ہیں، درخواستیں رکھی ہیں، ان کے لیے ایک عملی طور پہ ایک جو تمثیل دے کر سکھایا ہے لوگوں کو کہ اس طرح سے اس دعائے ربانی کا اصل مقصد یہ ہے۔ تو اس میں سے ہم عملی اطلاق کیا اپنے لیے لے سکتے ہیں اس پیرابل سے جو خداوند یسوع مسیح نے بیان کی؟ تھینک یو منور بھائی اس خوبصورت کویشچن کے لیے کہ اس تمثیل کا اطلاق جو ہماری عملی زندگی پر کیسے ہوتا ہے۔ اور جب ہم اس تمثیل کا مطالعہ کرتے ہیں تو بیسیکلی یہ تمثیل جو ہے ایک خوبصورت پریئر کی پکچر ہے، اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ نہ صرف پریئر کی بلکہ پرسسٹنس پریئر کی۔ اور جب ہم اناجیل کا مطالعہ کرتے ہیں تو خداوند یسوع مسیح نے اس میں ڈفرنٹ کائنڈ آف پریئرس کا ذکر کیا ہے، جیسے پریئر آف ایگریمنٹ، پریئر آف وارفیئر، پریئر آف بائنڈنگ اینڈ لوزنگ، اور انٹرسیسری پریئرس۔ سو یہ تمثیل جو ہے بیسیکلی انٹرسیسری پریئرس کے ساتھ ساتھ پرسسٹنٹ پریئر کو بھی پیش کر رہی ہے کہ ہماری دعائیہ زندگی بیسیکلی کیسے ہونی چاہیے۔ کیونکہ موسٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ کسی پرپز کے لیے پریئر کرتے تو ہیں لیکن 1 یا 2 دن دعا کرنے کے بعد چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ کئی بار ہوتا ہے لوگ کمٹمنٹ کرتے ہیں کہ ہم ریگولر پریئر کریں گے خدا ان کی حضوری میں، لیکن ہوتا کیا ہے کہ 1 ہفتہ پریئر کرنے کے بعد اگلے جو ہے وہ 4 ہفتے بغیر دعا کے گزار دیتے ہیں۔ لیکن یہ تمثیل اس بات کا اظہار ہے کہ ہماری پریئر جو ہے وہ جیسے خدا کا بندہ پالوس رسول عیسیوں کے خط اس کے 6 باب کی 18ویں آیت کے اندر کہتا ہے کہ بلا ناغہ دعا کرو۔ سو ہماری پریئر جو ہے وہ پرے وداؤٹ سیزنگ، بغیر رکے، بلا ناغہ جو ہے وہ دعائیں ہونی چاہیے۔ اور اس تمثیل میں بھی جب تک اس کی ریکویسٹ جو ہے اس کے دوست کے ذریعہ سے پوری نہیں ہوگی، اس نے ناکنگ کرتا رہا، وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میں سویا ہوا، میرے بچے سوئے ہوئے ہیں، یہ کون سا ٹائم ہے جس ٹائم پہ تو آ گیا ہے، لیکن وہ مسلسل جب تک اس دوست نے اس کی نیڈ کو پورا نہیں کیا وہ ناکنگ کرتا رہا ہے، کہتا رہا ہے۔ اور یہی ہے، اور یہی چیز ہم لوکا کی انجیل اس کے 18ویں باب کے اندر دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بھی خداوند یسوع مسیح نے کہا، پھر اس نے ان سے ایک تمثیل کہی اس غرض سے کہ دعا میں ہمت نہیں ہارنا چاہیے۔ تو ایک تمثیل کہی کہ کسی شہر میں ایک بے انصاف قاضی تھا، نہ وہ خدا سے ڈرتا نہ آدمیوں کی پرواہ کرتا۔ اسی شہر میں ایک بیوہ تھی، اور یہ ہے کہ اس کے پاس وہ روزانہ اپنا کیس لے کر چلی جاتی کہ مجھے میرے مدعی سے چھڑا، اور یہ ہے کہ وہ اس کی سنتا ہی نہیں تھا۔ حالانکہ اس قاضی کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ بے انصاف ہے، نہ خدا سے ڈرتا ہے نہ آدمیوں کی کچھ پرواہ کرتا ہے، لیکن تو بھی یہ عورت جو ہے وہ بیوہ ہے۔ بیوہ سے مراد ہیلپ لیس عورت ہے، اور اس کا کوئی مددگار نہیں ہے، اور کوئی ایسا شخص نہیں جو اس کے ساتھ کھڑا ہو۔ اس کے پاس کوئی ریکمنڈیشن نہیں، کوئی برائبری نہیں، کوئی مورل سوشل سپورٹ نہیں ہے، سو اکیلی ہے، لیکن تو بھی وہ جا رہی ہے۔ اور اس کے بعد کلام اس بات کو بیان کرتا ہے کہ اس بے انصاف قاضی نے کہا کہ میں اس عورت کا ضرور انصاف کروں گا، ایسا نہ ہو کہ آخر کو یہ میرا ناک میں دم کر دے۔ اور یسوع مسیح نے کہا کہ دیکھو کہ یہ بے انصاف قاضی کیا کہتا ہے کہ
اگرچہ وہ نہ خدا سے ڈرتا نہ آدمیوں کی پرواہ کرتا ہے تو بھی کہتا ہے کہ میں انصاف کروں گا. تو یسوع نے کہا کہ خدا اپنے برگزیدوں کا انصاف کیوں نہ کرے گا جو رات دن اس سے فریاد کرتے ہیں. سو ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ اپنی پریکٹیکل پریئرز کو سٹرونگ کریں, پرسسٹنس بلا ناغہ دعا کریں, وداؤٹ سیزنگ دعا کریں. جب تک دعا کا جواب آ نہ جائے ہم دعا کرتے رہیں. اور یسایہ 62 اور اس کی اگر آپ 6 سے 7 آیت پڑھیں تو وہاں پر کلام اس بات کو بیان کرتا ہے کہ اے یروشلم میں نے تیری دیواروں پر نگہبان مقرر کیے ہیں. اے خداوند کا ذکر کرنے والوں خاموش نہ ہو جب تک کہ وہ یروشلم کو قائم کر کے روئے زمین پر محمود نہ بنائے. سو جب تک یروشلم کو وہ پلیس آف پریز نہ بنا دے کہ تم خاموش نہ ہو. سو یہ ورسز بھی بیسیکلی پرسسٹنس پریئر کا ریگولر اور مشکل جب وہ باقاعدہ دعاؤں کا ذکر کرتی ہیں یہ ورسز کہ جب تک خدا جب وہ یروشلم کو پلیس آف پریز نہ بنا دے اس وقت تک خاموش نہ ہو, دعائیں کرتے رہو. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ شخص بھی ایسا ہے کہ جب تک اس کی نیڈ کو پورا نہیں کر دیا گیا اور اس کو اپنے دوست کی طرف سے روٹیاں نہیں مل گی وہ وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے کہتا رہا ہے. اور اسی طرح اگر آپ متی کی انجیل اس کا 15واں باب اس کی 21 سے 28ویں آیت پڑھیں تو وہاں پر کلام اس بات کو بیان کرتے ہیں. ایک واقعہ ہم پڑھتے ہیں ایک کنانی عورت کا. خدا یسوع مسیح سور اور سیدا کے علاقہ میں وہاں سے گزرتے ہیں اور ایک عورت جب وہاں سے نکلتی ہے اور کہتی ہے کہ اے ابن داؤد میری بیٹی پر رحم کر کیونکہ ایک بری روح سے ستاتی ہے. اور خداوند خاموش ہوئے, کوئی جواب نہ دیا انہوں نے. اور شاگردوں نے آ کر اس سے کہا کہ وہ ہمارے پیچھے چلاتی ہے. سو شاگرد جہاں اس بات میں ڈسٹربنس فیل کر رہے ہیں اور پھر خداوند یسوع مسیح نے اگر جواب ہی دیا تو اس نے کہا کہ میں اسرائیل کے گھرانے کی کوئی بھی بھیڑوں کے سوا اور کسی کے لیے نہیں بھیجا گیا. اور پھر اس نے کلام کہتا ہے کہ اس نے خداوند نے کہا اس نے خدا اس سے منت کیا اور خداوند کو سجدہ کیا اور اس نے کہا کہ مجھ پر رحم کر. اور پھر خداوند نے ایک اور جواب دیا کہ اچھا نہیں کہ لڑکوں کی روٹی لے کر کتوں کو ڈال دی جائے. لیکن وہ پھر خداوند کے قدموں میں گری اور اس نے کہا کہ ہاں خداوند کتے بھی تو انہی ٹکڑوں میں سے کھاتے ہیں جو ان کے مالکوں کی میز سے گرتے ہیں. سو اس عورت کی زندگی میں بھی ہمیں پرسسٹنس پریئر نظر آتی ہے. اگرچہ شاگرد جو اس سے تنگ آ چکے ہیں, یسوع مسیح نے کوئی جواب نہیں دیا. اگر جواب دیا ہی ہے تو کہا کہ اسرائیل کے گھرانے کی کوئی بھی بھیڑوں کی سوا اور میں کسی کے لیے نہیں بھیجا گیا. اور پھر دوبارہ اس سے یہ کہا, پھر وہ سجدے میں گئی, اس سے ریکویسٹ کی ہے اور پھر کلام کہتا ہے کہ اس خداوند نے کہا کہ اچھا نہیں کہ لڑکوں کی روٹی لے کر کتوں کو ڈال دی جائے. تو اس بات سے ڈسکریج نہیں ہوئی, اس نے پریئر کرنا چھوڑی نہیں ہے. سو بیسیکلی یہ ایک بڑے معجزے کے ساتھ اور عورت کے اس بڑے ایمان کے ساتھ ساتھ جو بات بنیادی طور پر ہمیں نظر آتی ہے کہ یہ عورت پرسسٹنٹ ہے, اس کی لائف کے اندر ثابت قدمی ہے. جب تک اس نے اپنی بیٹی کے لیے شفا حاصل کر لی اس وقت تک اس نے دعا کرنا نہیں چھوڑی. سو بیسیکلی ریگولر پریئر کرنا اس بات کا بھی اظہار ہے کہ ہماری زندگی میں ایمان ہے. سو دعا سے کوئٹ کر جانا, دعا کو چھوڑ دینا, دعا میں تسلسل کا نہ ہونا اس بات کا اظہار ہے کہ ہماری لائف میں ایمان نہیں ہے. سو مسلسل پریئر کرنا, اور خداوند نے جو تمثیل دی کہ وہ شخص باقاعدہ طور پر ناکنگ کرتا جا رہا ہے, کہتا جا رہا ہے. سو ایک اچھے انٹرسیسر کی پکچر ہے, ایک اچھے پریئر واریر کی پکچر ہے کہ جب تک اسے جواب نہیں ملتا وہ ایمان کے ساتھ اپنے خداوند کا دروازہ کھٹکھٹاتا جا رہا ہے. ایک چھوٹی سی سٹوری میں شیئر کر کے اس کو کلوز کروں گا. ڈس شیٹ کی کتاب میں نے پڑھی انٹرسیسری پریئرز, اور اس میں وہ اس بات کو بیان کرتا ہے کہ ہمارے چرچ کی ایک خاتون بیمار ہو گئی, پیرالائز ہو گئی, کوما میں چلی گئی, اور کہتا ہے کہ میں اس کے لیے روزانہ ہاسپٹل میں دعا کے لیے جاتا رہا. 1 مہینہ 2 مہینہ 6 مہینے گزر گئے اور کچھ فرق نہیں پڑا, سٹل وہ کومے میں ہے. لیکن کہتا ہے کہ میں ویک میں 3-4 بار جاتا رہا اور اس بات کو سال گزر گیا, کچھ بھی فرق نہیں پڑا, لیکن میں نے دعا کرنا نہیں چھوڑی. 1.5 سال کے بعد کہتا ہے ایک شام میں دعا کر کے واپس آیا
اور رات کو پھر اس کے بعد لیٹ گیا. صبح جب میں اٹھا میرے گھر میں اخبار آیا اور اس اخبار پر جو مین ہیڈنگ تھی اس پر یہ ہیڈنگ تھی کہ جو وہ جنرل ہاسپٹل کے اندر ایک عورت جو 1.5 سال سے کومے میں تھی اچانک اٹھ کر بیٹھ گئی اور چلنے پھرنے لگی. سو اس نے خداوند کی تعریف کی کہ وہ پریئر جو مسلسل کی گئی تھی, ثابت قدمی کے ساتھ کی گئی تھی, بلا ناغہ کی گئی تھی, خداوند کی حضوری سے اس نے اس کا جواب پایا. سو یہ تمثیل بھی اور بائبل مقدس کی کئی اور تماثیل اور سٹوریز اس بات کا اظہار ہے کہ ہمیں خداوند کی حضوری میں 1-2 دن کے لیے یا 1 ہفتے کے لیے دعا کر کے چھوڑ نہیں دینا چاہیے, بلکہ جب تک ہماری دعا کا جواب مل نہ جائے, کیونکہ جس سے ہم دعا کرتے ہیں وہ کوئی انسان نہیں, وہ کوئی مردہ نہیں, وہ کوئی غیر معبود نہیں, بلکہ زندہ خدا ہے, یہوہ خدا ہے جو کل آج بلکہ ابد تک یکساں ہے. وہ اپنے لوگوں کی دعاؤں کو سنتا ہے, جسٹ کئی بار وہ ہمارے ایمان کو ٹیسٹ کرتا ہے. پریز گاڈ, تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت بابرکت باتیں, اور یقیناً اس کا عملیت اطلاق یہی ہے کہ ہم مسلسل دعا کرتے رہیں. تھینک یو پاسٹر صاحب, تھینک یو. ناظرین, یقیناً آج کے پروگرام کے وسیلے سے آپ نے بڑی برکت پائی ہے. ابھی بھی آپ کا کچھ سوال ہو, اسکرین پہ دیے گئے نمبرز ڈائل کریں, اپنا سوال ہم تک پہنچا سکتے ہیں. کوئی دعائیہ درخواست ہو دے سکتے ہیں, کوئی ٹیسٹمنی ہو شیئر کر سکتے ہیں. ہمارے تمام پروگرامز آپ یوٹیوب پہ واچ کر سکتے ہیں. واچ کرنے کے لیے برکت ٹی وی آفیشیل کے نام سے ہمارا چینل ہے, ضرور اسے سبسکرائب کریں, دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ خدا کے کلام کو سیکھ سکیں. آئندہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے, دیکھتے رہیے برکت ٹی وی. گاڈ بلیس یو آل.